अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा देवर पागल था, लेकिन गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे और हर कोई उसे अपने घर का मेहमान बनाने के लिए तरसता था, क्योंकि वो जिस घर में जाता था वहाँ जो लड़की कंवारी होती थी तो उसकी शादी हो जाती थी, और जो औरत बांझ होती तो वो फौरन हामला हो जाती। मेरे लिए ये बात बड़ी अजीब थी, क्योंकि मेरे शोहर को अपने ही भाई से नफरत थी और वो मुझे लेकर एक अलग घर में रहता और अपने घर में अपने सगे भाई को कदम भी रखने नहीं देता था। हालांकि मैं भी तो कई सालों से बांझ थी। एक रोज शोहर कारोबारी सिलसिले में मुल्क से बाहर गए तो मैंने उसे अपने घर दावत दे दी। वो बहुत खुश होकर गया, मगर उस वक्त मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि जब मेरी नज़र, मेरा नाम अनाबिया है, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। सबकी शादियां हो चुकी थी, घर में भाभियां भी आ चुकी थी। अम्मी को पता था कि मैं अपनी भाभियों की आंखों में खटकने लगी हूँ। मेरे अपने सगे भाई मुझसे दूर हो गए थे। मैं बहुत हैरान होती कि सगे रिश्ते इतने ही कमजोर होते हैं कि चंद पलों में सालों का प्यार खत्म हो जाता है। मैं घर भर के काम करती थी, लेकिन फिर भी भाई खुश नहीं होते थे। अम्मी को मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती, क्योंकि मेरे सर पर बाप का साया सलामत नहीं था। कल को अगर मेरे भाई मुझे घर से निकाल देते तो उनका सामना करने वाला, यानी उनके सामने आके खड़े होने वाला कोई नहीं था। इसलिए अम्मी चाहती थी कि दिन से रात ना चढ़े और मेरी शादी हो जाए। अम्मी ने जगह जगह रिश्ते करवाने वाली औरतों को भी कह रखा था। एक सुबह अम्मी ने मुझे आकर बताया कि तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जाना। मैंने अपना सबसे खूबसूरत लिबास निकाल कर पहन लिया। एक औरत और एक लड़की मुझे देखने आई। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। अम्मी ने मुझे बताया कि रिश्ता बहुत अच्छे घराने से आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि लड़का अकेला रहता है, वो अपने वालिदैन के साथ नहीं रहता। मुझे भी ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ससुराल में बहुत मसले मसाइल निकल आते हैं। मैं तो पहले ही अपनी भाभीियों के हाथों बड़ी दुखी और परेशान थी। खैर, अम्मी ने रिश्ते के बारे में भाइयों को भी बताया तो उन्होंने भी फौरन हाँ कह दी थी, क्योंकि वो तो पहले ही चाहते थे कि बस किसी न किसी तरह हमारी बहन की शादी हो जाए और वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। मैं एक बहुत ही खूबसूरत दिन हारून की दुल्हन बनकर उसके घर में चली गई। उसने शादी की रात मेरा घूंघट उठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया, फिर बोला, नाबिया, अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरे घर वालों से दूर रहना। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैं बोली, हारून, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं उसकी वजह जान सकती हूँ क्या? उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, नहीं, तुम इसकी वजह नहीं जान सकती। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है कि मैंने तुम्हें मना किया है? मैं जल्दी से बोली, जी जी, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। उस दिन के बाद हारून ने कभी भी मुझसे अपने वालिदैन का जिक्र नहीं किया और ना ही मैंने उनसे इस बारे में कोई सवाल किया था। मैं अपनी जिंदगी में बेइंतहा खुश थी। अपने मैके में तो मैं अपनी भाभीियों से दबकर आ करती थी। वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। एक रोज हमारे घर एक पड़ोसन आई और कहने लगी, अनाबिया नाम है ना तुम्हारा? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोली, तुम्हें वो औरत याद है ना जो तुम्हारा रिश्ता लेने आई थी? उसी की बदौलत आज तुम इस घर में मौजूद हो। वो तुम्हें पसंद करती तो क्या तुम्हारी शादी हारून से हो जाती? नहीं ना। हारून हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है। वो एक निहायत अच्छा लड़का है। यकीनन वो तुम्हें हर आसाइश भी देता होगा। फिर तुम कैसी लड़की हो जो उस औरत का एहसान भूल गई? तुम्हें यहाँ तक लाने वाली भी वही थी। मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने कभी पहले अपनी ये पड़ोसन नहीं देखी थी। न जाने अब ये मेरे पास आकर अजीब सी बातें क्यों कर रही थी। मैं बोली, आंटी, आप कहना क्या चाहती हैं? वो बोली, तुम अपने ससुराल से क्यों कट गई हो? क्यों अलग रहती हो तुम एक दिन भी अपनी सास को मिलने नहीं गई, उनका हालचाल पूछने नहीं गई, जबकि हमारा पूरा मोहल्ला तकरीबन उसके घर के चक्कर लगाता है। मैं बोली, क्यों? मेरी सास को क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, तुम्हारी सास आखिरी दम ले रही है। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैं बोली, आंटी, मुझे हारून ने मना कर रखा है। वो कहने लगी, अरे छोड़ो भी, अगर औरत खुद घर बनाने वाली हो तो कभी भी अपने ससुराल वालों से कटकर नहीं रहती। खैर, हम क्या कह सकते हैं, तुम जानो और तुम्हारा शोहर जाने। मैं एकदम से उठ खड़ी हो गई और बोली, आंटी, आप मुझे मेरी सास के घर ले चलें। वो औरत खुश हो गई और बोली, आओ। मैंने सर पर बड़ी सी चादर ले ली और पड़ोसन आंटी के साथ चल पड़ी थी। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरी सास का घर मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर था। मैं उस घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वो घर बहुत ही खस्ता हाल था। टूटी फूटी दीवारें, फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ, पुराने तर्ज का मुख्तसर सा फर्नीचर। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। तब मेरी नंद भी एक कमरे से निकल आई। उसकी हालत भी बहुत अजीब सी थी। उसने घिसे हुए पुराने से कपड़े पहन रखे थे। मैं बोली, आंटी, कैसी हैं आप? उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोकर बोली, कैसी होना है मैंने? एक बेटा मुझसे नाराज होकर घर छोड़ गया है, जबकि दूसरा बेटा पागल दीवाना है। घर की हालत तुम्हारे सामने ही है। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ था। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि न जाने हारून अपनी वालदा के साथ ये सब क्यों कर रहा है।
ہارون اچھا خاصا کماتا تھا، ہمارے گھر میں ہر شے وافر مقدار میں پائی جاتی تھی، کسی چیز کی بھی کمی نہیں، جبکہ یہاں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کھانے کے لالے پڑے ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنی ساس کی جانب دیکھ کر مجھے میری امی کی یاد آ گئی تھی کہ اگر میرے بھائی میری امی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں تو کیا میں یہ سب برداشت کر سکوں گی؟ میں بھرے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھائی تھی۔ میں گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ گھر کا تالا کھلا ہوا تھا۔ یقیناً یہ ہارون ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ہی گھر کے تالے کی ایکسٹرا چابی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، ہارون میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں گھر داخل ہوئی تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں ڈرتی ہوئی سہمی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور آہستہ سے بولی، ہارون، میں ہر روز آپ کا انتظار کرتی ہوں کہ کب آپ آئیں گے اور کب ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ میں گھر نہیں تھی تو آپ نے میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ ہارون مسکرا کر بولا، انابیہ، بہت بھوک لگی تھی اس لیے میں کھانے بیٹھ گیا۔ پھر وہ بولے، تم کہاں گئی تھی؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، دراصل آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، اس لیے میں ان کا پتہ لینے چلی گئی تھی۔ ہارون میری بات سن کر سخت بدمزہ ہوئے تھے، کہنے لگے، نابیہ، میں آج سے 6 سال پہلے اس گھر میں آیا تھا، تب سے میں یہی سب سن رہا ہوں کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بگڑ چکی ہے، ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انابیہ، میری بات کان کھول کر سن لو، آج کی بات میں یہ نہ سنوں کہ تم ان کے گھر گئی تھی ان کا پتہ لینے کے لیے، ورنہ اس کے بعد مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چپ کر گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ہم نے کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں کی، اور ایسے ہی ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اب مجھے اداسی محسوس ہوتی، گھر سونا سونا لگتا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے آنگن میں ایک ننھا سا وجود کھیلے۔ میں نے اس بارے میں ہارون سے بھی بات کی کہ ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں، ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ نہ صرف انہوں نے میرے ٹیسٹ کروائے بلکہ انہوں نے اپنے بھی ٹیسٹ کروا لیے تھے۔ ہم دونوں بالکل ٹھیک تھے، بس اگر دیر تھی تو اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ یہ بات میرے ذہن میں اٹک گئی تھی کہ شاید یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہارون نے اپنی والدہ کو ناراض کیا ہے۔ ہارون کی بہن کی اداس پریشان صورت، اس کا پریشان چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی پڑوسن سے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے، تو وہ میری بات سن کر مسکرا دی اور بولی، تمہاری حالت بھی بہت عجیب ہے، تمہارے اپنے گھر میں لوگوں کو سیراب کرنے والا کنواں ہے اور تم خود پیاسی ہو۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور بولی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی کہ تمہارا جو پاگل دیور ہے وہ بہت پہنچا ہوا ہے اور سارے گاؤں والے بھی اس کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں، اور ہر کوئی اسے اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے ترستا رہتا ہے کہ وہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں جو لڑکی کنواری ہوتی ہے اس کی تو شادی ہو جاتی ہے، اور جو عورت بانجھ ہوتی ہے وہ بھی حاملہ ہو جاتی ہے۔ میرے لیے بات بہت عجیب تھی، کیونکہ میرے شوہر کو اپنے ہی بھائی سے نفرت تھی، اس کو اپنے گھر والے ایک آنکھ نہیں باتے تھے۔ میں بولی، ارے تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے محلے میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، مگر میں نے آج تک اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی۔ میری پڑوسن بولی، انابیہ، تم جاتی ہی کہاں ہو؟ تمہیں تو پوری دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تم نے ان 2 سالوں میں کسی سے دوستی نہیں کی، نہ کہیں آتی ہو اور نہ جاتی ہو۔ یہ تو میں ہوں جو وقت نکال کر تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔ ایسے سب سے کٹ کر مت رہو، سب کے گھروں میں آیا جایا کرو۔ میری دوست ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں سب کے ساتھ دوستی بنا کر رکھوں گی۔ جب ہارون گھر آئے تو میں بولی، ہارون، میں آس پڑوس کے گھروں میں چلی جایا کروں، سب مجھ سے گلا کرتی ہیں کہ تم تو گھر سے نکلتی نہیں ہو۔ ہارون بولے، نابیہ، یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے، تم جہاں چاہے آیا جایا کرو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میری والدہ کے گھر جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، جہاں جی چاہے آؤ جاؤ۔ میں چڑھ کر بولی، آخر آپ مجھے اپنے گھر والوں سے دور کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ہارون بولے، میری مرضی۔ میں بولی، ہارون، ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، آپ مجھ سے مزید باتیں نہیں چھپا سکتے۔ ہارون بولے، نابیہ، ہاں میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے، نہ جانے تم اب تک مجھے اولاد کیوں نہیں دے پائی۔ اگر تم نے میری حکم کی خلاف ورزی کی تو میں تمہیں چھوڑ کر ایسی عورت سے شادی کر لوں گا جو کم از کم مجھے اولاد تو دے سکے۔ ہارون کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یا خدایا، میں کس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں نے خود کو بہت کوسا کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میں نے ابھی تک اولاد کی فکر کیوں نہیں کی۔ اب میں گھر سے نکلنے لگی تھی۔ میں آس پڑوس میں جاتی تو لوگوں سے اولاد کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، کوئی کسی حکیم کے بارے میں بتاتا تو کوئی کسی ڈاکٹر کا۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں میں اولاد کے لیے نہیں گئی، مگر نہ جانے ابھی میری قسمت میں اولاد کیوں نہیں تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میرے سہیلی پڑوسن نے مجھے بتایا کہ تم فکر نہ کرو، تم اکیلی نہیں ہو جس کی یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ والے محلے میں حاجن بی کی بہو تم سے 7 مہینے پہلے بیاہ کر آئی تھی، وہ بیچاری بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس نے کئی ڈاکٹری علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسے بھی سب مشورہ دیتے تھے کہ وہ تمہارے پاگل دیور کو اپنے گھر میں دعوت دے، مگر وہ ذرا پڑھی لکھی ہے،
وہ کہتی ہے کہ مجھے اس قسم کی باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کے بارے میں سنا تو دل کو ذرا تسلی ملی تھی۔ اب میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ان 5 سالوں میں ہارون کبھی بھی مجھ سے اولاد کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں ہی تھی جو دل ہی دل میں ڈرتی رہتی تھی کہ اگر ہارون نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی۔ ایک دن میری پڑوسن نادیہ میرے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حاجن بی نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن جب ان کی بہو نے ان کی یہ بات سنی تو ان سے چند مہینے کا وقت مانگ لیا۔ ان کی بہو کہنے لگی کہ ایک دفعہ ناصر دیوانے کو اپنے گھر دعوت دے کر دیکھ لیتی ہوں، شاید اللہ کچھ کرم کر دے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے بولی نادیہ مجھے تم ان سارے معاملے سے بر وقت آگاہ رکھنا۔ وہ بولی ہاں ہاں تم فکر ہی نہ کرو۔ ایک دن مجھے نادیہ نے بتایا کہ حاجن بی کی بہو حاملہ ہو چکی ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نادیہ بولی اس لڑکی کو جب علم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی تم سے ملتے جلتے تھے۔ اب وہ اپنی ساس کے ساتھ ناصر دیوانے کے گھر 2 سوٹ اور 10,000 روپے دے کر گئی ہے۔ اب میری جان پر بن چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میرے دیور بھی میرے گھر آ جائے، لیکن میں طلاق سے ڈرتی تھی۔ میں نے 100 بہانے کیے کہ کسی طرح سے اپنے دیور کو اپنے گھر بلا لوں، مگر میں ہارون کے غصے سے بھی ڈرتی تھی۔ ایک دن مجھے ہارون نے بتایا کہ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے گھر اپنی سہیلی نادیہ کو بلوا لوں۔ میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جلدی سے گھر سے چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ہارون بس جلدی سے گھر سے چلے جائے۔ اگلے دن وہ صبح سویرے گھر سے چلے گئے۔ میں نے نادیہ سے کہا کہ وہ جلدی سے ناصر کو گھر پر بلوا لے۔ میں نے اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے تھے اور وہ دوپہر 1 بجے ہمارے گھر آیا۔ وہ بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگا کہ اللہ تمہاری مراد بہت جلد پوری کر دے گا۔ پھر وہ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھتا رہا اور پھر کھانا کھا کر چلا گیا۔ میں نادیہ سے بولی نادیہ میرے یہاں اولاد کیسی ہوگی؟ میرے دیور نے تو مجھے کوئی دوا ہی نہیں دی۔ نادیہ بولی تم فکر نہ کرو، وہ کسی کو بھی دوا نہیں دیتا، اس طرح کا طریقہ علاج ہے اس کا۔ وہ پورے گھر میں چل پھر کر دیکھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر میں چپ کر گئی۔ اب مجھے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب مجھے اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ ایسے ہی 3 دن گزر چکے تھے۔ ہارون گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ بولے آج میں سارا دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنے لگی ہاں آپ آرام سے سو جائیں۔ وہ سو گئے۔ میری طبیعت بیٹھے بیٹھے خراب ہو چکی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا۔ ہارون جب سو کر اٹھے تو میری خراب طبیعت دیکھ کر ہارون بہت پریشان ہو گئے۔ میری طبیعت خراب ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن ہارون جب کام سے واپس آئے تو میں ان کے پاس آنے لگی اور میں چکرا کر نیچے گر پڑی تھی۔ میری آنکھ جب کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی۔ ہارون کا چہرہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں بولی ہارون کیا بات ہے؟ تو وہ غصے سے بولے تم شادی کے 5 سال بعد بھی حاملہ نہیں ہوئی، مگر میں جیسے ہی 3 دن کے لیے گھر سے نکلا تو تم حاملہ ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ میں رونے لگی۔ وہ بولے کیا تم نے میرے بھائی کو گھر پر دعوت دی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولے یہ بچہ میرا نہیں ہے، تم اس بچے کو ختم کروا دو، پھر ہی میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر مجھے ہسپتال میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں تو اس اچانک آفت پر بہت گھبرا گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی سہیلی کو ہسپتال بلا لیا۔ میں نے اس کا سارا ماجرا سنا دیا تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بولی مجھے ہارون بھائی سے اس قسم کی حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ میری طبیعت اب بہت حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ بولی آؤ ہم تمہاری ساس کے گھر چلتے ہیں، اس سے سارا ماجرا پوچھتے ہیں، کیا پتہ کوئی اچھی سی راہ نکل آئے۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میری ساس کے گھر آ گئی تھی۔ میری ساس کا گھر اب پہلے سے بہت بہتر تھا۔ ان کے حالات بدل چکے تھے۔ میں نے جیسے ہی ان کے گھر میں قدم رکھا میری ساس خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ پھر بولی لگتا ہے ہارون نے تمہیں شکریہ کہنے کو بھیجا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی ہارون نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کو ضائع کروا دو تو ہی میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے دوں گا۔ میری ساس کا چہرہ اتر آیا تھا۔ وہ بولی توبہ ہے اس لڑکے سے ضد کا، کتنا پکا ہے وہ، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ میں بولی آنٹی آپ سے ہارون کیوں ناراض ہے؟ میری ساس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ ہارون جب 6 سال کا تھا تب اس کی والد نے ہم سے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ جب اس کی بیوی حاملہ ہو گئی تو اسے وہ گھر لے آئے تھے۔ میں نے بہت واویلا مچایا تو ان کی دوسری بیوی ہاجرہ میرے شوہر سے بولی کہ اپنی اس بیوی کو گھر سے نکال دو، نہیں تو میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے اپنی لاڈلی بیوی کی بات مان لی اور مجھ سے میرا ہارون چھین کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں ہارون کی جدائی میں دن رات تڑپتی رہتی تھی، مگر انہیں مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ 3 سال انہوں نے مجھے میرے بیٹے سے دور رکھا۔ 3 سال بعد ان کی بیوی بیٹی پیدا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ اب لوگوں نے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ اپنی پہلی بیوی کو لے آؤ، وہ تمہارے بچوں کو سنبھال لے گی۔ میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں سر کے بل ان کے ساتھ چل کے گھر آ گئی تھی۔
کیونکہ اس گھر میں میرا ہارون رہتا تھا۔ ان 3 سالوں میں ہارون مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کس طرح اس پر ظلم ڈھاتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بھی اس کے بچوں پر ظلم کروں۔ میں کیا ظلم کرتی؟ ایک اس کا بچہ دیوانہ تھا اور دوسری بچی چند دنوں کی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ناصر بھی بڑا ہو گیا۔ لوگ اسے تانے دینے لگے تھے۔ ہارون کا باپ تو مر چکا تھا۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ تھا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں ناصر کے ساتھ نیکی کر جاؤں۔ میرے والد بہت بڑے حکیم تھے۔ میں نے ان سے حکمت سیکھی ہوئی تھی۔ میں بانجھ عورتوں کے لیے دوا بنانا جانتی تھی۔ میں نے ایسے کیا کہ ناصر کو سمجھا دیا کہ تم نے فلاں گھر میں جا کر یہ دوا ان کے گھڑے میں یا پانی کے برتن میں ڈال دینی ہے۔ وہ پانی استعمال کر کے بانجھ عورت بھی حاملہ ہو جاتی تھی۔ ایسے ہر طرف ناصر کی تعریف ہونے لگی تھی۔ میں نے ایسے کیا کہ کنواری لڑکیوں کے رشتے بھی کروانے لگی تھی۔ ناصر میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ وہ کسی کے گھر سے آنے کے بعد مجھے یہ بتا دیتا تھا کہ اس گھر میں کتنی لڑکیاں تھیں اور ان کی عمر کتنی تھی، اور میں ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر بھیج دیتی تھی۔ مجھے بس بات کا پتہ چلا، لیکن ہارون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ سمجھا کہ میں کالا جادو کرنے لگی ہوں۔ میں نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا۔ وہ مجھ سے کہتا رہا کہ میں اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دوں۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر میری سوتن نے میرے بچوں کے ساتھ برا کیا تو کیا مجھ پر بھی فرض تھا کہ میں بھی اس کے بچوں کے ساتھ برا کرتی؟ انابیہ، قبر کا امتحان بہت سخت ہے۔ میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی آخرت سنوارنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں نے اپنی سوتن کے بچوں کو بھی اپنی آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ میرا ہارون کو مجھ سے ملا دے گا۔ امی، اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ اس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ ہارون کی آواز سن کر ہم سب نے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ بولا، میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو آج تک غلط سمجھتا رہا۔ میری ساس نے جلدی سے اٹھ کر ہارون کو گلے لگا لیا۔ شادی کے اتنے سال بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اللہ نے میری ساس کو اس کی اولاد اور مجھے میری اولاد عطا کر دی۔ میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جس کے بارے میں ہم بدگمانی کیے بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں ہم غلط سوچے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہو، وہ اللہ کے بہت قریب ہو۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔